पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किसी तरह गवर्नमेंट गिर जाए। दुनिया 90 दिन ही दे देती है गवर्नमेंट को फैसला करने के लिए फेल हुई या नहीं हुई। ये पहले दिन से इन्होंने कह दिया क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश है, उनको डर लगा हुआ है। जितनी देर मैं रहूंगा पावर में उतनी देर इनके लिए खतरे की घंटी बज रही है और खतरा इनके लिए बढ़ता जा रहा है। और वो जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं उनको ये पता है कि उन्होंने थोड़ी देर के बाद जेलों में जाना है, इसलिए सारे जमा हो रहे हैं जमहूरियत बचाने के लिए। ये जमहूरियत नहीं, ये अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और ये जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह आप देखेंगे एक एक को हमने पकड़ के इंशाल्लाह जेलों में डालना है। मैं कहता हूं मैंने चोरों को जेल में डालना है और ऑपोजिशन सारी खड़ी हो जाती है। मैं तो चोरों की बात करता हूं, मैं तो ऑपोजिशन का नाम ही नहीं लेता। अभी तक एक केस हमने नहीं किया, वो सारे पुराने जमाने के केस हैं। अभी तो हमने केस करने हैं, वो भी टाइम नहीं आया, लेकिन वो पहले से डरे हुए हैं। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, जो इस वक्त मलेशिया के दौरे पे हैं। मलेशिया के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी से ख़िताब करते हुए एक दफ़े फिर वज़ीर आज़म साहब ने एहतिसाब की बात की और उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जमातें एहतिसाब से इतना डरी हुई हैं कि वो पहले दिन से ही चाहती हैं कि PTI की हुकूमत गिर जाए। मगर उन्होंने फिर साथ में ये भी कहा कि कुछ भी हो जाए वो किसी तौर पे भी कोई NRO नहीं देंगे और कोई भी एहतिसाब से नहीं बच सकेगा। इस पे सवाल ये पैदा होता है कि एक दफ़े फिर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाके जब इमरान खान साहब ने एहतिसाब की बात की और इस तरह से की, तो उससे क्या फिर मौका नहीं मिलेगा अपोजिशन को कि वो बात करें कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं एहतिसाब को अपोजिशन की जमातों के ख़िलाफ़। और साथ में ही इससे ये भी सवाल उठता है कि वफाकी हुकूमत तो एहतिसाब की हर वक्त बात कर रही है, मगर इसी जमात की जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो उसने यहाँ तक फ़ैसला कर लिया है कि जो एहतिसाब कमीशन था खैबर पख्तूनख्वा में उसको बंद करने का फ़ैसला कर दिया है और उसकी जो सारे वसाइल और इख्तियारात हैं वो एंटी करप्शन महकमे के सपुर्द कर दी हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली यूसुफ ज़ई साहब, जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं। जी शौकत साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो हर दफ़े इमरान खान साहब जाके एक इंटरनेशनल फोरम पर भी एहतिसाब की बात करते हैं, तो उससे क्या ये नहीं होगा कि जो अपोजिशन की जमातें उनको एक दफ़े फिर ये मौका मिलेगा कि वो इल्ज़ाम लगाएंगे PTI के ऊपर कि वो एहतिसाब को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल टूल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कोई जो भी सोचे, लेकिन उस फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे जब इस तरह की बात होती है तो ये जो बैरूनी सरमायाकार होते हैं उनका भी एतमाद बहाल करना होता है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से कतराता रहा, क्योंकि यहाँ पे जो रेप्टिज्म रहा, करप्शन रही, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट कर चुके थे अपने इन्वेस्टमेंट उठा के बाहर चले गए। तो ये उन लोगों को एतमाद दिलाना है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो न सिर्फ ये कि करप्शन को रोक रही है, बल्कि जिन लोगों ने करप्शन किए उनके खिलाफ भी एक्शन ले रही है और पूरी तरह उस पर संजीदा है। तो मेरे ख्याल से जो खान साहब ने उधर जाके जो बात की है या जो करते आ रहे हैं उसका एक तसलसल है। ये तो बार बार इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि जी इमरान खान जो है वो यू टर्न लेता है। देखिए कभी भी लेकिन बात जी शौकत साहब, जो आपने बात की कि एतमाद बहाल करना है, मगर अगर वज़ीर आज़म मुल्क का खुद जाके ये कहेगा कि पहले दिन से जो अपोजिशन की जमातें हैं वो चाह रही हैं कि हुकूमत गिर जाए, तो उससे एतमाद कैसे बहाल होगा? नहीं, वो तो देखें लोगों को वहाँ, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके यहाँ पे वो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उनको बताना लाजमी है कि इस वक्त जो क्या आप मुझे बताएं कि महंगाई कोई पहली दफ़ा आई है या इस तरह की सिचुएशन पहली दफ़ा पैदा हुई, किस तरह उनको उछाला जा रहा है कि जी देखें बिजली नहीं है और ये देखें जी महंगाई आ गई है। तो ये कोई उनसे पूछे कि ये महंगाई इमरान खान लेकर आया है? इमरान खान के तो तीसरा महीना है। ये जो पॉलिसियाँ हैं तसलसल 30-40 सालों की जो पॉलिसियाँ हैं, ये पॉलिसियाँ तो तसलसल के साथ आ रही है, उसी का जो नतीजा आज हम भुगत रहे हैं।
تو عمران خان تو اس میں بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہے نا، اور اس کے لیے کتنے تھوڑے سے عرصے میں اگر آپ جائیں تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی. نہیں، ایک بات سنیں، اس میں بات یہ صرف نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا کرتی ہے. جب آپ کسی بھی ملک میں کبھی سربراہ جاتا ہے تو وہاں پہ جب خاص طور پہ جہاں پہ سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جہاں ملک کے ایک امیج کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ ضرور ہے کہ جو آپ ضرور یہاں پہ احتساب کریں، یہاں پہ ضرور آپ جو ہے کرپشن کو ختم کریں. لیکن یہ کہ جب آپ جب باہر جا کے یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کرپشن کا ہے، تو یہ مجھے بتائیں کہ جہاں بھی میں اور بھی سربراہان مملکت جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ انویسٹرز کو جب آپ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے حکومت نے یہ چیزیں کی ہیں جس سے آپ کو موقع ملے گا کہ سرمایہ کاری کریں. انڈیا میں جب یہ بات ہوتی ہے کہ شائننگ انڈیا کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ بھی کرپشن بہت زیادہ ہے، وہاں بھی لوگوں کے خلاف جو مقدمات ہیں، لیکن یہ کبھی بھی جب انٹرنیشنل فورم میں جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں شائننگ انڈیا. اگر فرض کیجئے کہ آپ یہ نہ کہیں شائننگ پاکستان، لیکن آپ یہ تو کہیں جا کے کہ کرپشن کو کے بجائے جو ہے یہ کہیں کہ آپ کے ہاں اس ملک کے اندر آئیں، یہاں پہ آپ کو بہتر مواقع ملیں گے. نہیں دیکھیں، وہ تو اپنی جگہ، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے تو بہت کوششیں ہو رہی ہیں اور وہ بار بار دہرائی جاتی ہے. لیکن جہاں پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے نا، وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ جی وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے 35 سال تک اقتدار میں رہے، آپ ضرور یہاں پہ بات کریں. لازمی ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں نا. نہیں، میں تھوڑی سی اور بات آپ کر دوں. آپ سے کرپشن کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ کرپشن کے خلاف کارروائی نہ کریں. آپ کو انٹرنیشنل فورم میں جو ہے آپ کہیں گے $10 بلین کی جو ہے یہاں سے وہ ہوتی ہے، تو اس میں دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوں گے ان کے کیا خیال جائے گا؟ دیکھیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. جو بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے کسی ملک میں، وہ سب سے پہلے اس ملک کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. تو یہ اگر اب عمران خان نہیں بتائے گا تو کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ کتنا نمبر آ رہا تھا پاکستان کے کرپشن میں؟ نہیں، اور یہ وہاں پہ حالات کیا رہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو ہے نا صورتحال جو پچھلے رہی ہے کچھ عرصے میں، وہ سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے. جو انویسٹرز ہوتا ہے نا، اس کو تو زیادہ پتا ہوتا ہے. ہمارے اپنے انویسٹر یہاں سے چلے دوسرے جگہوں پہ چلے گئے، اب حالات ٹھیک ہو گئے. یہ بتانا لازمی ہوتا ہے کہ جی آپ جس وقت کی بات کرتے ہیں وہ دور اب گزر گیا، اب اچھے حالات آ گئے ہیں. تو یہ تو خان صاحب بتاتے ہیں، وہ انہوں نے یہ بھی کہا، یہ بھی ایک ہوپ ہوتی ہے. نہیں، یہ ہوپ ہے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کو قرضے دیں گے. تو یہ ہوپ ہوتی ہے نا. اس سے دیکھیں، یہ بتانا لازمی اس لیے کہ لوگ جو ہے نا کتراتے ہیں. اب ان کو کہیں کہ جی آپ کے جو پرائم منسٹر ہے نواز شریف صاحب، جو پچھلے پرائم منسٹر تھا، اس نے جا کے اپنی انویسٹمنٹ باہر کی. دوسروں سے آپ کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آئے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جی شوکت صاحب، یہ تو چلے ٹھیک ہے، آپ نے کہا پیغام دینا تھا، پر یہ بتائیں کہ جو احتساب کا اتنا مسئلہ وفاق میں تو رہا ہی ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ بتانا پڑتا ہے، مگر کیا خیبر پختونخوا میں یہ مسئلہ بالکل ختم ہو گیا ہے کہ آپ نے احتساب کمیشن جو سیٹ اپ کیا تھا اس کو آپ نے اب ریپ اپ کر دیا ہے؟ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے نا. یہاں نیب تو ہے، نیب تو ختم نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ نہیں، احتساب کمیشن جو ہے نا، وہ ہم نے بنایا تھا. احتساب کمیشن بنایا تھا، وہ اس وقت بنایا تھا اور اس کی روشنی میں جب وفاق میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، وہ احتساب کے لیے کام ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. اس وقت کی کارکردگی آپ دیکھیں نیب کی، اور آج کی کارکردگی دیکھیں. اس لیے ہم نے ضرورت محسوس کیا کہ ہم اپنے احتساب کمیشن بنائیں. لیکن بدقسمتی، میں اس کو یہ نہیں کہوں کہ ہمارا بہت اچھا تجربہ تھا، بدقسمتی سے وہ احتساب کمیشن اس طرح پرفارم نہیں کر سکا جو ہم چاہتے تھے کہ یہ بہترین پرفارم کرے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اچھا کارکردگی رہی اس لیے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ نیب اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ڈبل اس کا ضرورت نہیں رہی تھی دوسرے ادارے کی. اس کی بجائے اینٹی کرپشن ادارے ہیں. آپ کا پروونشل احتساب کمیشن ٹھیک کام نہیں کر پایا. ابھی آپ نے خود ہی کہا تھا بدقسمتی. میں تو اس پہ اعتراف کرتا ہوں. ہم تو کوئی وہ نہیں کہ کیا وجوہات تھیں؟ کیا وجوہات تھیں کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر پایا؟ دیکھیں، وجوہات تو ان کو بتانا پڑے گا نا جو اس میں رہے، کیونکہ جو پروسیس ہوتا تھا، جو طریقہ کار ہوتا تھا، جو کمشنرز کے لینے کا، جو چیف کمشنر کا لینے کا، وہ تو ہم نے پورا کیا تھا. اب دیکھیں، آپ ایک عدالت قائم ہوتی ہے، عدالت کے پاس اپنے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں. عدالت کو کوئی ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا. ہم نے کوئی آج تک کسی احتساب کمیشن کو صوبائی حکومت کی طرف سے نہ ڈکٹیٹ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے.
اب ان کی پرفارمنس نہیں آ رہی تھی سامنے، تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں پھر اس پیرالل اس کو رکھے، جب نیب تو آلریڈی ہے، نیب تو کوئی اسلام آباد کے لیے نہیں ہے، نہ پنجاب کے لیے۔ عمران خان صاحب جب تقریر کرتے تھے، کیمپین چلا رہے تھے، یا اس سے پہلے بھی جو باتیں کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ مثال آپ کے کے پی کی دیا کرتے تھے کہ ہم نے ایک وزیر کو بھی جو ہے اس پہ اکاؤنٹیبلٹی میں لے کے آئے ہیں، کرپشن کے جرم میں اس کو سزا ہوئی ہے۔ لیکن صرف وہی بات آتی ہے کہ جو بعد میں چیزیں معلوم ہوئیں تو وہاں پہ تو جیسے جنرل حامد صاحب کو ہٹایا، لیکن وہاں پہ جو باتیں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ان کو اس لیے کام کرنے نہیں دیا گیا پوری طرح کہ جب انہوں نے اس سے آگے جب کرنا شروع کیا، انکوائری کرنی شروع کی، انویسٹیگیشن شروع کی بہت سے لوگوں کے خلاف جو کہ آپ کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز تھے صوبوں میں، تو پھر وہاں سے رکاوٹ کھڑی ہوئی۔ تو وہی بات آتی ہے نیب میں، تو ٹھیک آپ جو بات کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ تو وہی صورتحال وہی بن کے آئے گی۔ دیکھیں حامد صاحب نے جاتے جاتے کچھ باتیں کی، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کے پی کے لوگ ہیں یا کے پی ہے، یہ نیب کی دسترس سے باہر تو نہیں ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی چیزیں تھیں یا ہیں ابھی بھی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں یہ کاروائی کرنا چاہتا تھا مجھے کسی نے نہیں چھوڑا، تو نیب کے حوالے کرے نا، پتہ چل جائے گا۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ وہ جو ہے نا اس کو ہٹایا نہیں گیا ہے، انہوں نے ریزائن کیا۔ کیوں کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کیا کہ 10 کمشنر نہیں، یہ لازمی ہے لوگوں کو بتانا، 10 کمشنر رکھے گئے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ میں کسی کمشنر کو کنسلٹ نہ کروں اور جو فیصلے میں کروں اسی پہ فیصلہ ہو۔ نہیں، سوری ٹو ڈسٹرب، مطلب وہ بات ہی نہیں ہے کہ جنرل حامد صاحب کی بہت ساری باتیں آ گئی کہ جو ان کو کیوں ہٹے تھے یا کیوں استعفیٰ دیا۔ اصل مسئلہ جو ایک چیز کا جواب خالد چاہیے تھا ہمیں کہ جو انہوں نے کہا کہ کارروائی بہت سارے لوگوں کے خلاف جب شروع ہوئی تو مسئلہ وہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد 4 سال تک آپ نے ایک وزیر کی تو مثال دیتے رہے، لیکن 4 سال میں ایسی اور کوئی مثال نہیں ملتی ہے جس کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہو اپنے صوبے۔ تو اسی لیے تو اس ادارے کو ختم کرنا پڑا نا۔ ہم دیکھیں، ہم تو چاہتے تھے کہ احتساب ہو، ہم تو کسی صورت میں دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر جواب تو سنیں نا، اب سوال کر دیں جواب نہیں سنتے، اس کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ جواب تو سنیں نا۔ دیکھیں ہمارا مقصد اس احتساب کمیشن بنانے کا یہ تھا کہ احتساب ہو، جب آپ کو احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو پھر اس ادارے کا رکھنے کا کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، اس لیے آج اس کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ لیکن نیب موجود ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے احتساب ادارہ ختم کیا کیونکہ احتساب سے ڈرتے تھے، تو پھر نیب کا کیا فائدہ؟ نیب تو موجود ہے، آپ کے پاس کچھ ہے، نیب کے حوالے کرے، وہ ہمارے خلاف کارروائی کرے۔ کس نے روکا ہے نیب کو؟ نیب اس وقت سب سے آزاد ادارہ ہے اس وقت۔ صحیح، تو بیسکلی اب خیبر پختونخوا کے اندر ایک پروونشل لیول کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کی میکنزم کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے اور نیب جو فیڈرل لیول پہ ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہے اور وہی سب کام کر لے گا۔ تھینک یو ویری مچ شوق صاحب۔ دس از آل فار دس سیگمنٹ۔ ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پولیٹیکل پارٹیز کی رجسٹریشن کی۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی، جو آج کل ایک کیس سن رہے ہیں تحریک لبیک کی جو رجسٹریشن ہوئی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ کل کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن نے یہ بتایا کہ تحریک لبیک کی جو رجسٹریشن تھی وہ ایک اوورسیز پاکستانی نے کروائی جن کے پاس ایک اوورسیز پاکستانی کا شناختی کارڈ تھا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ اس کیس میں اس بات پہ بھی سوال اٹھا چکی ہے کہ ایک ایسی جماعت جو دھرنے کر کے سارے ملک کو یرغمال بنا سکتی ہے، اس کی رجسٹریشن کس طرح سے ہوئی۔ پولیٹیکل پارٹیز کی رجسٹریشنز کے حوالے سے جو لاء کے اندر لوپ ہولز ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد محبوب صاحب جو پلڈیٹ کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو احمد صاحب۔ تھینک یو۔ جی سر تو سب سے پہلے تو یہ جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے جس کے اندر یہ کل انکشاف ہوا کہ ایک اوورسیز پاکستانی نے جماعت کو رجسٹر کروا لیا،
تو یہ آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ ایک جماعت جو ای سی پی میں جب اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہتی ہے تو اس کے لیے لیگل فارمیلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ کسی ایک صاحب کی طرف سے پارٹی رجسٹر نہیں ہوتی، اگرچہ کسی ایک شخص کو پارٹی کے عہدیدار آتھرائز کر سکتے ہیں کہ وہ پارٹی کی ڈاکومنٹیشن لے کے، چونکہ ذاتی طور پہ پیش ہونا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، آپ بذریعہ ڈاک یا کوریئر کے یہ چیزیں نہیں بھیج سکتے، تو ایک شخص کو آتھرائز کرتے ہیں کہ آپ کے لے کے جائیں اور آفس بیررز کی طرف سے ڈاکومنٹیشن جمع کرا دیں، اور وہ 5 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی پارٹی کو الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنی اندراج کے لیے یعنی انلسٹمنٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. یعنی پارٹی کا کانسٹیٹیوشن چاہیے ہوتا ہے، پارٹی کے اکاؤنٹس چاہیے ہوتے ہیں، 2000 ممبرز کی ایک لسٹ چاہیے ہوتی ہے جن میں لسٹ کے ساتھ ساتھ ان کے CNIC یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد 2 لاکھ روپے کی ایک فیس ہوتی ہے وہ جمع کرانی ہوتی ہے، اور پھر ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ پارٹی کے ممبرز نے ان لوگوں کو اپنا آفس بیرر چنا ہے، ان کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. تو یہ 5 چیزیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرانی ہوتی ہیں. اگر 5 چیزیں الیکشن کمیشن طے کر لے کہ یہ بالکل ان آرڈر ہیں تو پھر اس شخص کی اس پارٹی کی انلسٹمنٹ ہو جاتی ہے. اور یہ رجسٹریشن کا لفظ نہیں ہے، اس میں انلسٹمنٹ ہے، یعنی ایک لسٹ میں ان کا نام درج ہو جاتا ہے جس کے بعد انہیں ایک انتخابی نشان پورے ملک میں کامن الاٹ کرنے کی انٹائٹلمنٹ ہو جاتی ہے. بس اتنی سی بات ہے انلسٹمنٹ کے لیے. لیکن اس میں ایک چیز آتی ہے کہ جب جس کو انلسٹمنٹ کہہ لیں یا رجسٹریشن کہہ لیں تو اس میں کچھ قانونی اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. مثلاً یہ کہ اگر فرض کیجئے اس پارٹی کے عہدیداران جو ہیں کسی طور پہ بھی کسی مقدمات میں ملوث ہیں یا ان کو شیڈیول 4 میں جیسے یہاں پہ بات آتی ہے میں ان کا نام ہے، ایک تو کیا اس کے باوجود بھی رجسٹریشن ہو سکتی ہے، انلسٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک پارٹی کی اور بھی مثال ہے، مسلم لیگ، ملی مسلم لیگ کی وہاں پہ جو انلسٹمنٹ یا لسٹ میں نہیں ہو سکی کیونکہ ان کے آپ کے انٹیریئر منسٹری نے ان کے اس پہ ایک لحاظ سے جو ان کے درخواست دی تھی کہ ان کو نہ کیا جائے، تو ایک تو وہ بھی موجود ہے. اچھا، اس میں وہی بات آتی ہے، کیا یہ ہمارے اور قوانین میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی جماعت جو کہ کسی نفرت کی بنیاد پہ ہو یا فرقہ پرستی کی بنیاد پہ ہو، کیا وہ بھی لسٹ میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ ایسی بھی ہے کہ بہت ساری جو ہے پابندیاں لگ چکی ہیں جماعتوں میں، تو یہ اس پہ کیوں نہیں لاگو ہوا؟ یہ دیکھیے، یہ بیسیکلی تو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ سب باتیں درج ہونی چاہیے کہ وہ پارٹی کی آئیڈیالوجی کیا ہے، پارٹی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹس کیا ہیں، اور اگر ان چیزوں کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس میں فرقہ بندی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سیکیورٹی، اس کے بارے خلاف کوئی ایسی چیز ہے تو پھر الیکشن کمیشن اسے ریفیوز کر سکتی ہے. لیکن ایسی چیزیں عموماً کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھی ہوتی. آپ نے وہ شیڈیول 4 کا ذکر کیا ہے، میری معلومات کے مطابق تو شیڈیول 4 کا شخص جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، اور الیکشن لڑا ہے اور وہ MPA بھی منتخب ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر بینک اکاؤنٹ کھولنے کی پابندی ہے، سفر کے متعلق پابندی ہے، پاسپورٹ کی پابندی ہے، لیکن الیکشن لڑنے پہ پابندی نہیں ہے. تو اسی طرح جو اس وقت ہماری جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر جو چیپٹر 12 ہے، چیپٹر 11 ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز سے ڈیل کرتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں شیڈیول 4 سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اس کا عہدیدار نہیں ہو سکتا. تو ہمارے قانون کے اندر اس طرح کی ممانعت نہیں ہے. ملی مسلم لیگ کو پھر کس اس پہ منع کیا گیا؟ میں اس پہ آرگومنٹ کے طور پہ جا رہا ہوں، مجھے نہیں کہ اس کو ہونا چاہیے نہیں، لیکن اس کو کس بنیاد پہ انہوں نے ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ اگر ان کا منشور پڑھ لیں تو وہ تو سیکولر لگتا ہے، ہمیں تو وہ لگتا بھی نہیں ہے کہ کوئی مذہبی جماعت ہے. اس کو کس بنیاد پہ جو ہے مسترد کیا؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال میں تو اس کو جو ریفیوز کرنے کی بنیادیں تھیں وہ بڑی کمزور تھیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ عدالت میں گئے تو عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، پھر اس کے اوپر اپیل ہوئی اور غالباً ابھی بھی وہ کیس شاید کسی کورٹ میں ہے. تو میرے خیال میں قانونی طور پہ وہ وزارت داخلہ کے کہنے پہ الیکشن کمیشن نے ریفیوز ضرور کر دیا تھا، لیکن میرے خیال میں
اس کی کوئی قانونی بنیاد کوئی ٹھوس نہیں تھی. لہٰذا جب تک یہ قانون کے اندر کیا آپ کی بات سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایسے لوگ ہیں، انڈیویجولز ہیں جو ماضی میں کسی ایک ایسی جماعت کے ساتھ رہے ہیں جو بعد میں بین ہو گئی، اور پھر یہی جو وہ انڈیویجولز جو تھے انہوں نے جا کے ایک نئی پارٹی رجسٹر کر لی، تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی لیگلی ان کو روک نہیں سکتا ایک نئی جماعت بنانے سے؟ میرے معلومات کی حد تک تو یہی صورتحال ہے. اب مثال کے طور سے کسی بھی جماعت کو ڈیزالو کرنے کی ایک صورت جو واضح طور پہ قانون میں لکھی ہے وہ تو یہی ہے کہ ہماری وفاقی حکومت اس کے بارے میں ایک ڈیکلریشن دے دے، اور پھر وہ عدالت عظمیٰ اس کو یعنی سپریم کورٹ 15 دن کے اندر وہ ڈیکلریشن اس کو جمع کرایا جائے، اور سپریم کورٹ اسے آپ ہولڈ کر لے تو پھر وہ پارٹی ول سیز ٹو ایگزسٹ. لیکن اس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ کام ہوا تھا تو چند ہی دنوں کے اندر ان تمام آفس بیررز نے ایک نئی پارٹی ایک نئے نام سے جو کہ ملتا جلتا نام تھا نیشنل عوامی پارٹی بین ہوئی، تو عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے اس کی رجسٹریشن ہو گئی، انلسٹمنٹ ہو گئی، اور اس کے وہی لوگ آفس بیرر تھے. تو قانونی طور پہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کو روکا جا سکے. تو قانون جی اور لوپ ہول جی احمد موجود صاحب، ہے. ہمیں ایک بریک ہے، ہم اس کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں احمد بلال محبوب صاحب سے پولیٹیکل پارٹیز کی جو رجسٹریشن اور بیننگ کا سسٹم ہے پاکستان کے اندر. احمد صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ اگر وفاقی حکومت کسی پارٹی کی رجسٹریشن اگر کینسل کر دیتی ہے یا اس کو بین کر دیتی ہے تو اس جماعت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف. اپیل ہو یا نہ ہو، سپریم کورٹ کے پاس وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ایڈجوڈیکیشن کے لیے خود بخود 15 دن کے اندر جانا ہوگا، اور پھر سپریم کورٹ فائنلی طے کرے گی خواہ وہ اپیل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جیسے آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو وفاقی حکومت کا، تو اس میں تو چند بنیادی اصول تو موجود ہیں. مطلب ٹھیک ہے، جو آپ کے الیکشن کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ جو ہے کسی جماعت کو اس لحاظ سے جو اس دائرہ کار سے اگر پوری کرتی ہے تو اس کے بعد آپ وہ انلسٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اصل پرابلم جو آ رہی ہے وہ حکومت کی طرف سے آ رہی ہے. دیکھیں، یہ اگر ان کو انلسٹ کر بھی دیا گیا ہے لبیک پارٹی کو، لیکن اس کے بعد جو ان کی سرگرمیاں رہی ہیں، جتنی نفرت ہوتی رہی ہے، پھیلاتے رہے ہیں، یہ ایک لحاظ سے دہشت گردی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ کہ کھلے عام کہتے ہیں کہ فلانے کو جج کو قتل کر دو، میوٹنی کے لیے جو انسائٹ کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے پھر کیا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت کا کام ہے صرف کہ وہ جائے اور اس کے بعد کہے کہ ان کو ان بنیادوں پہ جو ہے آپ ڈیلسٹ کریں یا پابندی لگائیں؟ دیکھیے، اس پہ 2-3 شاید میجر چیلنجز ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا اگر ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ ایک قانونی مسئلہ بھی ہے لیکن ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے. اب سیاسی مسئلہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کو حکومت یہ ڈکلیئر کر بھی دے کہ انلافل ہے، چونکہ وہ یہ چیزیں خلاف قانون کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ پھر اسے انڈورس بھی کر دے، تو پھر کیا وہ پارٹی کسی اور نام سے دوبارہ رجسٹر ہو جائے گی؟ تو یہ ایک سیاسی مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہوا اتنی ساری محنت کا. تو پھر یہ دوسری صورت یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی ایک پارٹی کے آفس بیرر رہے ہوں جو اب انلافل قرار پا جائے، تو پھر ان لوگوں کو کسی دوسری پارٹی کا آفس بیرر ہونے کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی قانون کے اندر پھر شاید آپ کو شامل کرنا پڑے گا. جس طرح سے لیکن قانون تو ہے، یہ قانون ہے تنظیموں کا، سیاسی جماعتوں کا. قانون میں ترمیم کی گئی تھی، اس میں یہ تھا کہ صرف وہ جماعت پہ پابندی نہیں ہے بلکہ ان افراد پہ بھی جو کہ اس عہدیدار رہے ہیں ان پہ بھی پابندی ہے. لیکن اس کا اطلاق جو ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے، اصل مسئلہ تو وہیں پہ آتا ہے کہ امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا اہل سنت والجماعت نے الیکشن میں حصہ لیا تھا
اس کو چیلنج کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے میرے خیال اس کے جو کینڈیڈیٹ بھی تھے ان کو جو ہے ایک لحاظ سے ڈیبار کر دیا گیا تھا, اس میں وہ نہیں لے سکتے تھے. تو یہی چیز تو قانون بھی موجود ہے. دیکھیے یہ جو قانون ہے میری معلومات کی حد تک وہ تنظیموں کے بارے میں ہے, یعنی جو آرگنائزیشنز ہیں, لیکن وہ شاید سیاسی جماعتوں کے بارے میں نہیں. یہ ترمیم ایک نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو ایک ترمیم بھی آئی تھی اس میں افراد پہ بھی پابندی تھی, میں خیال مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ تنظیموں کے آفس بیرر پہ ہوتی ہے. ہاں تو وہ ان تنظیموں کے آفس, جی وہ سیاسی جماعتوں کے بارے میں نہیں تھی, یعنی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں دو الگ چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ سپاہی صحابہ میں جو لوگ کام کر رہے تھے اس کو بین تو آپ نے کر دیا ہے, لیکن اگر انہی کے عہدیدار کسی اور نام سے کسی اور جماعت بناتے ہیں تو وہ قانونی طور پہ جائز ہوگی. اس وقت تک جو قانون ہے میرے خیال میں اس وقت تک جو قانون موجود ہے اس میں تو غالباً ان کا قانونی کیس مضبوط ہوگا کہ ان کو انلسٹ کیا جائے, کیونکہ جو شرائط ہیں وہ اگر یہ پوری کرتے ہیں 5 شرائط تو پھر ان کو کیسے ڈینائی کریں گے, انلیس یہ کہ آپ قانون میں ترمیم کریں. احمد صاحب یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ جو پرٹیکولر کیس اس وقت سنا جا رہا ہے تحریک لبیک کا, کیا ادھر سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی پارٹی کی رجسٹریشن کینسل کر دے؟ جس طرح کے مطلب کہ کامنٹس آ رہے ہیں ججز کے اور جس طرح کے وہ سوال اٹھا رہے ہیں, تو کیا اس کے بعد وہ یہ قدم خود اٹھا سکتے ہیں یا ان کو رجوع کرنا پڑے گا کیس حکومت کی طرف؟ فار ایگزامپل اگر وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو. دیکھیے جیسے ٹریزن کا کیس ہوتا ہے, اب ٹریزن کے کیس میں بھی وفاقی حکومت ہی کو حق ہے کہ وہ یہ کیس دائر کر سکے کسی کورٹ میں, لیکن سپریم کورٹ چونکہ قانون کی خود انٹرپریٹیشن کرتی ہے تو وہ اب اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرے گی فائنلی مجھے معلوم نہیں ہے, ان کا اختیار ہے. لیکن قانون میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو یہ کام وفاقی حکومت کو ہی کرنا چاہیے کہ وفاقی حکومت یہ کام کرے اور پھر یہ کیس ریفر ہو سپریم کورٹ کو, سپریم کورٹ اس پہ ایڈجوڈیکیشن کرے. یعنی طریقہ کار قانون میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو یہی ہے, لیکن اب اس کی انٹرپریٹیشن کا کام چونکہ اختیار سپریم کورٹ کے, وہ چاہے تو اس کو خود سے کر دے, میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تھینک یو سو مچ احمد صاحب, آپ نے جوائن کیا اور جو لاز کے لوپ ہولز ہیں اور جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا. ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور اب جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے تجویز آئی ہے کہ توہین مذہب پہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایفرٹ کیا جائے. اسٹے ود اس. فریڈم آف سپیچ کے نام پہ دنیا میں جا کے اس کی آڑ لے کے 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ایک کنونشن ہم سائن کروانا چاہتے ہیں دنیا کے ممالک سے, اور اس کا نام ہوگا انٹرنیشنل کنونشن آن پریونٹنگ دی ڈیفیمیشن آف ریلیجنز. ویلکم بیک. اب ہم گفتگو کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تجویز کی, جنہوں نے یہ سجیسشن دیا ہے کہ توہین مذہب کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک انٹرنیشنل کنونشن آن پریونشن آف ڈیفیمیشن آف ریلیجنز سائن کی جائے. انہوں نے اس کی ذمہ داری دی ہے انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ احمد بلال صوفی صاحب کو, جن کو وزیر اعظم نے اپنا اسپیشل انوائے بنایا ہے. اور احمد صاحب کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ نہ صرف وہ اس کنونشن کو ڈرافٹ کریں بٹ انٹرنیشنل لیول پہ ممالک سے وہ کانٹیکٹ بھی کریں اور گفتگو کریں ان سے کہ وہ اس کنونشن کو سائن کرنے کو تیار ہو جائے. احمد صاحب سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پروپوز ڈرافٹ ہے اس کا جو مقصد ہے اس کے پیچھے, کیا آپ نے اس کو انٹرنیشنلی سائن کروانا ہے سب ممالک سے یا صرف جو مسلمان ممالک ہیں ان سے سائن کروانا ہے, اور اس کے لیے کیا آپ کوئی انٹرنیشنل فورم استعمال کریں گے جیسے UN کا ہے؟ I mean, how do you propose to go around it, about it? جی عارفہ, اس میں جو کنونشن ہے اس کے بیسک جو لیگل فیچرز اور سیلینٹ فیچرز ہیں اس کی بیسک تیاری ہوگی اور اس پر کچھ کام شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد منسٹری آف فارن افیئرز کے ساتھ میری ملاقات ہوگی جس میں ہم اس کی ایک اسٹریٹجی بلڈ اپ کریں گے.
اس اسٹریٹجی کے مختلف مائل سٹونز ہو سکتے ہیں. مثلاً جو اسلام آباد میں ایمبیسڈرز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹیبلش کی جائے گی کہ پاکستان یہ کنونشن کا ڈرافٹ ٹیبل کرنا چاہ رہا ہے, ایک کانفرنس آف اسٹیٹ پارٹیز کے بارے میں سوچ رہا ہے, اور اس کے بعد ان ممالک کا انپٹ لیا جائے گا, اور اس انپٹ کے بعد جہاں ضرورت ہوگی کسی دوسرے ملک میں ٹریول کرنے کی اور ان کے ساتھ بائیلیٹرل سطح پر یا بطور بلاک ڈسکشن کرنے کی, جس طرح G77 کا ایک سیپریٹ بلاک ہے, اس کے نارملی نامینیٹڈ لیڈ ٹیمز ہوتی ہیں, لیڈ کنٹریز ہوتی ہیں, ان سے بات چیت کی جائے گی. اس کے بعد پھر جو بین الاقوامی فورمز ہیں ان میں سے کسی فورم پر بھی اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن وزیر اعظم کی جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو فریم ورک جو ہے وہ رکھا جائے کہ پاکستان ہی اس کو لیڈ کرے اور پاکستان ہی کانفرنس آف اسٹیٹ پارٹیز کنوین کرے جب اس کا ڈرافٹ تیار ہو جائے. اسی میں ایک بات آتی ہے کہ یہ ہے کہ ہونا چاہیے اس قسم کا, لیکن کس طرح سے مختلف ممالک کو اس پہ کنونس کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہے آپ حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں مختلف ممالک کی, خاص طور پہ مغربی ممالک میں, لیکن اصل چیز جو آتی ہے کہ پھر ایک ہمیشہ یہ ایک آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ ہمارے ملک کے قوانین دوسرے ہیں, یا جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ صورتحال بہت ہی مختلف ہوتی ہے. تو کیا اتنا آسان ہوگا کہ دوسرے ممالک کو اس پہ کنونس کیا جا سکے, خاص طور پہ مغربی ممالک میں؟ جی ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے, اور ہر وہ کام جو نہیں ہوتا وہ مشکل نظر آتا ہے, لیکن جب آپ اس کا آغاز کرتے ہیں تو اس کی مشکلات کو پھر آپ آہستہ آہستہ ہینڈل کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کچھ عرصے سے جو یورپین ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ڈسکشن جنیوا میں مختلف فورمز پر جو رائے آپ کا فریڈم آف سپیچ ہے اس کی بابت چلتی آ رہی ہے کہ اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں. ہر واقعہ جب ہوتا ہے اس نوعیت کا جس میں کسی مذہب کے بارے میں توہین آمیز وقوع ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ شفٹنگ سینڈز شروع ہو جاتی ہیں اور ڈسکشن شروع ہوتی ہے کہ فریڈم آف سپیچ کہاں ہے اور اس کے اوپر ریزنیبل ریسٹرکشنز کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کیسے وہ شروع ہو سکتی ہیں, اور کن کن ایریاز میں ان کو آپ کمپلیٹلی روک سکتے ہیں. جس طرح ٹیررزم کی انسائٹمنٹ ہے, وائلنس ہے, اس کی انسائٹمنٹ پر کمپلیٹ ممانعت ہے, اور یہ ممانعت اس یورپین ممالک کے قوانین کے اندر بھی موجود ہے, ان کے اندر جو کیس لا ہے اس میں بھی موجود ہے, جو بین الاقوامی کنونشنز جو یورپین ممالک نے سائن کیے ہیں ان میں بھی موجود ہے. تو پہلی تو کوشش یہ ہوگی کہ یورپین ممالک کے ساتھ انگیج کیا جائے, بیکاز اس کو خالصتاً مسلم ممالک اسپیسیفک کنونشن نہ بنایا جائے, بلکہ اس کو یورپین ملکوں کے ساتھ انگیج کر کے ایک ایسا فریم ورک سامنے لایا جائے جس سے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کی جو تھریٹ ہے کہ جب آپ کسی مذہب کو گالی نکالتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں, تو اس سے ایک ریئیکشن جنریٹ ہوتا ہے جو ٹرانس نیشنل ریئیکشن ہے. اس ریئیکشن کو روکنے کے لیے اگر کوئی لیگل میکنزم ہو کہ آپ داد رسی کے لیے اس فورم پہ جا سکیں اور جس نے وہ کیا اس کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں, تو امید ہے کہ اس سے پھر وائلنس کی پاسبلٹی اور ٹینڈنسیز کم ہو جائیں گی. سو میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو اس پر پازیٹیو پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں. احمد صاحب, سو اگر میں نے آپ کی بات صحیح سمجھی ہے تو یہ جب آپ اس کو ڈرافٹ کریں گے تو آپ کا جو آبجیکٹیو ہوگا وہ شاید یہ ہوگا کہ مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات, کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کوئی بھی کمیونٹی اتنی اوفینڈ ہو کہ وہ تشدد کا استعمال کرے, rather than کہ there will be some kind of a blanket a ban on کہ کسی بھی مذہب کی توہین کی جائے. مطلب کہ یہ شاید it's like کیا کہتے ہیں اس کو, بہت کم ڈفرنس ہے, بٹ اسمال ڈسٹنکشن, بٹ دیٹ ڈسٹنکشن ول ہیو ٹو بی میڈ. یہی وہ سٹل پوائنٹس ہیں جس کی آپ نے نشاندہی کی. دیکھیے ایک ریئیکشن ہوتا ہے, ہر بندے کا رائٹ آف ایکسپریشن جو اسے پلیڈ کرے گا, چاہے وہ یورپ میں کر رہا ہے, امریکہ میں کر رہا ہے, وہ کہے گا جی میری تو رائے ہے, میں نے اپنے اظہار رائے ایکسپریشن کے کانٹیکس میں یہ کہا ہے, اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو مجھے کیا. اب یہ ایک رویہ ہے. اب اس رویے کے بابت ریاست اس کی کیا کرتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, نہیں کرتی تو بہت بڑا سوال ہے. جب ایبسنس آف ایکشن کی وجہ سے اس پہ ایک ریئیکشن آتا ہے وہ بھی اتنا ہی ارسپانسیبل ہوتا ہے. تو اس ارسپانسیبل ایکشن کی چین کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک میکنزم کے بارے میں سوچیں بین الاقوامی سطح پر تھرو اے ٹریٹی اینڈ اے کنونشن. اور یہ کنونشن اور ٹریٹی جو ہے میرا خیال ہے مسلمان ممالک کے لیے بھی یوزفل ہے اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی. سو اس کی لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ پہلی تو یہ آپ کی بات ہے کہ یہ آپ مغربی ممالک میں جائیں گے تو اس میں تو وہی سوال پہلا جو وہاں پہ آپ کا آئے گا
کہ جیسے ابھی ہوا تھا کیریکیچر کے حوالے سے نیدرلینڈ کے ساتھ آپ بات جب کر رہے تھے تو ان کا پورا عرض تھا کہ گورنمنٹ از ناٹ انوالو ان دیٹ. یہ 2 لوگ تھے، کوئی بھی تھے، انہوں نے اپنی اس کو کرایا لیکن آخر میں اس پہ بھی نہیں ہوا. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ کس حد تک اسٹیٹ اس میں ایک لحاظ سے اس پہ دستخط کرے گی، کیونکہ ان کو خود بھی اندرونی طور پہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری بات میں مسلمان ملکوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مسلمان ملکوں میں کتنی شدت کے ساتھ اس چیز پہ جو ہے آواز اٹھ رہی ہے. کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں جب آپ نے پاکستان نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا تو آپ کو وہ آئی سی کے ممبر ممالک جو تھے ان میں بھی کافی ایک لحاظ سے ریزسٹنس تھی کہ آپ اس چیز کو نہ اٹھائیں. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو وہی بات آتی ہے کہ مسلمان ممالک میں کتنے ممالک ایسے ہیں جس میں اس پہ تیار ہوں گے کہ ایک مشترکہ کوئی ایک لائحہ عمل بنایا جائے. پہلی بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ نشاندہی کی جس میں آپ نے کہا کہ اگر ایک چند افراد کرتے ہیں اور اس کی جو ریاست ہے وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے تو پھر جو کنونشن ہے اس میں ایک چیپٹر جو ہے وہ اوفینس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو ایک انڈیویجول نے کوئی غلط کام کیا ہے، کسی مذہب کی توہین کی ہے، کسی کی کتاب کی توہین کی ہے، کسی مذہبی سمبل کی توہین کی ہے، تو اس کی بابت ایک داد رسی کا فریم ورک جس میں اس کی ریاست ایگری کرے. بیکاز توقع یہ کی جاتی ہے کہ کوئی ریاست ارسپانسبل پوزیشن نہیں لے گی، کوئی ریاست نہیں چاہے گی اپنے فرینڈلی ریلیشنز کسی بھی ریاست کے ساتھ خراب کرنے کے لیے کوئی ایسی پوزیشن لے لے، کسی بھی ارسپانسبل ایکٹ کو وہ اون نہیں کرے گی. تو لہٰذا ارسپانسبل ایکٹ جو ہے وہ رہ جائے گا ٹو دی ایکسٹینٹ آف انڈیویجولز جو کہ اس ریاست میں ہیں. اب اس انڈیویجولز کو کیفر کردار تک پہنچانے کا لیگل میکنزم کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. جب وہ نہیں کرتا تو لوگ دوسرے ممالک میں جو اس سے اگریوڈ ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور یہاں سے پھر ایک چین ریاکشن شروع ہوتا ہے جس میں امن و امان اس ملک کا، اس سے ایسوسیٹڈ ممالک کا اور پوری دنیا کا اندر تھریٹ آ جاتا ہے. تو یہ ایک اوور آرچنگ تھیم ہے UN چارٹر کی کہ پیس اینڈ سیکیورٹی کے سارے چیلنجز کو. جی صحیح احمد صاحب، سوری وی سیم ٹو بی رننگ آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ آپ کا اینڈ وی وش یو دا بیسٹ آف لک ود دس انڈیور. اب جی آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم پھر کل آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے.